अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हर एक के हकूक़ हैं, और जिस कंट्री में जहाँ पर हर एक को हकूक़ मिल रहे हैं तो जाहिर बात है हम उसी पर इत्मीनान पे रहेंगे। सियासी निज़ाम यानी कि एक पॉलिटिकल सिस्टम हर कंट्री फॉलो करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम एकदम 100% सही हो, बहुत अच्छे से चल रहा हो। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अभी इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम कितने कंट्रीज फॉलो करते हैं। मल्टीपल रिलीजियस के लोग और व्यू पॉइंट के लोग यहाँ पर रहते हैं प्रैक्टिस करते हुए, और ये जो प्रैक्टिस करने की आज़ादी है इसको जो लोग छीनने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली ये डेमोक्रेसी पे हमला है। अगर कोई कह रहा है कि तुम हिजाब नहीं पहन सकते, तुम ये नहीं खा सकते, तुम वो नहीं पी सकते, तुम ये नहीं कर सकते, ऐसा कहना क्या ये लॉ के अगेंस्ट होगा या लॉ के फेवर में होगा? जाहिर बात है आप लॉ के अगेंस्ट में कर रहे हैं। तो जब डेमोक्रेसी को अगर सिक्योर रखना है, हर एक के फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को सिक्योर करना होगा। ये गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है, ये पॉलिटिशियंस की जिम्मेदारी है जिन्हें इंचार्ज बनाया गया है। अभी तो हिंदुस्तान की बात आ गई, डेमोक्रेटिक कंट्री की बात आ गई। अभी एक मुसलमान का जो पॉलिटिकल विजन है वो पॉलिटिकल विजन क्या होना चाहिए, और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में उस पॉलिटिकल विजन को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम एक चीज़ है जिसका वजूद है, जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, जिससे मुस्लिम्स ने फ़ायदा उठाया, जिससे नॉन मुस्लिम्स ने फ़ायदा उठाया, जिसमें इंसाफ किया गया। प्रॉफिट्स ने रूल किया, प्रॉफिट्स के बाद लोगों ने रूल किया। हम जिस कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में, यहाँ हमारे लिए रिलीजियस फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट्स ऑफ एजुकेशन है, राइट्स ऑफ लिविंग है, राइट टू ईट है, हर चीज़ है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके मेरे हर एक के जो राइट्स, हर मजहब वालों की जो राइट्स हैं, इस राइट्स को सिक्योर रखना, यही डेमोक्रेसी को यहाँ के सिक्योर रखने के लिए ज़रूरी होगा। मैं अगर किसी मेरे एक नॉन मुस्लिम भाई के साथ, चाहे वो रमेश हो या जो सो जॉर्ज हो या जॉन हो, अगर मैं किसी को एक पानी की ग्लास ऑफर करता हूँ, ये मेरा इस्लाम है, ये मेरी इंसानियत नहीं है, ये मेरा इस्लाम है जो मुझे इंसानियत सिखाता, इस वजह से मैं कर रहा हूँ ताकि अल्लाह ताला मुझे इसका अजर दे, वो मुझसे खुश हो जाए। ये है मेरी इंसानियत, मेरा इस्लाम, मेरी नमाज मेरा इस्लाम, मेरी सियासत मेरा इस्लाम, मेरा जीना मेरा इस्लाम, मेरा मरना मेरा इस्लाम। ये हमारे इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहिए जनाब, दीजिए जवाब में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं मेरे अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, बहनों और बुज़ुर्गों। हर बार की तरह आज के इस एपिसोड में भी हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, एक उम्दा टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, एज़ वी ऑल नो, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड अ वेरी ब्यूटीफुल यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि हमें जोग्राफ़ी, साइंस के सब्जेक्ट्स में हमें हमेशा दिखाई देते हैं ऐसे टॉपिक्स। और उसमें से एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक प्लैनेट है अर्थ, जो कि जहाँ पर हम रह रहे हैं। और ये अर्थ बहुत सारे कंट्रीज़ पे बढ़ चुका है, और इन कंट्रीज़ के एक सियासी निज़ाम यानी कि एक पॉलिटिकल सिस्टम हर कंट्री फॉलो करते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम एकदम 100% सही हो, बहुत अच्छे से चल रहा हो। और यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अभी इस्लामिकल पॉलिटिकल सिस्टम कितने कंट्रीज़ फॉलो करते हैं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ इस्लाम एंड पॉलिटिक्स। इस्लाम में सियासी निज़ाम के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं, आज हम इसके बारे में यहाँ पर इल्म हासिल करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको आज के ख़ास मेहमान के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से एक मेहमान आए हुए, जो कि पिछले एपिसोड में भी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी लोग जानते हैं, शहर उड़पी में हमारे साथ आज मोहम्मद काजिम साहब फ्रॉम हैदराबाद जुड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आइए इनका हम इस्तकबाल करेंगे। शेख अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बेहद खुशी की बात है हमारे घर बैठे दर्शक हजरात के लिए, यू चैनल के व्यूवर्स के लिए, कि आप जैसे शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं, आपका नॉलेज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये हर कंट्री में पाई जाती है, हर कंट्री का एक पॉलिटिकल सिस्टम है। हम सब लोग जानते हैं हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का भी एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पर एक और एस्पेक्ट ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम इन इस्लाम।
تو یہ دو ٹاپک کو کمپیئر کرتے ہوئے آج ہمارا یہاں پر ایک چھوٹا سا ڈسکشن رہے گا انشاءاللہ. جو بھی مسکنسیپشنز اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں ہم اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے. دوستوں ہمارے آج کے گیسٹ محمد کاظم صاحب ایک مشہور دائی ہیں اور مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں فرام اسلامک گائیڈنس اسکول حیدرآباد سے. آئیے ان کے ساتھ ہم اچھے سے ایک ہیلدی ڈسکشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام اینڈ پولیٹکس کے بارے میں. شیخ ایک انٹروڈکٹری طور پہ میں ایک عام سوال کرنا چاہوں گا سو دیٹ وی کین موو انٹو دا ڈیٹیل لیٹر آن. تو سوال یہاں پر یہ ہے شیخ کہ کیا دین اسلام میں پولیٹکس کا کچھ انوالومنٹ ہے؟ جی الحمدللہ بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے کیا اسلام میں پولیٹکس کا کوئی رول ہے, کیا پولیٹکس اسلام کا حصہ ہے, اس مسئلے پر چند وضاحت اور اسکالرز کی جو اوپینین ہے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں. سب سے پہلی بات یہ کہ لوگوں کے پاس سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں موجودہ زمانے کے جو ریکوائرمنٹس ہے ان ریکوائرمنٹ کو فلفل نہیں کیا جاتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی دلیل دی ہے واضح طور پر, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے یہ دین, یہ وے آف لائف, یہ سسٹم آف لائف اب مکمل کر دیا ہے آپ کے لیے. یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا 23 سال تک آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز دینے کے بعد زندگی کے تمام امور میں, چاہے وہ فیملی میٹرز ہو, بزنس میٹرز ہو یا اکنامک میٹرز ہو, پولیٹیکل میٹرز ہو, تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال تک رولز اینڈ ریگولیشن, اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے بعد یہ آیت نازل کی گئی. اب اس میں سیاسی نظام بھی آ چکا ہے, اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر آپ پڑھے نہیں ہیں, اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو آپ انہی لوگوں سے نالج لیتے رہیے جو آپ کو کہیں گے اسلام کے اندر تمام چیزوں کی باتیں نہیں ہیں. لیکن چونکہ ہم پڑھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں, بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم ان لوگوں سے سمجھتے پڑھتے ہیں جو اہل علم ہیں, جن کے پاس اور زیادہ نالج ہے ان ڈیپتھ اسلام کی. لہذا عام آدمی بھی جب ان ڈیپتھ نالج حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, ان ڈیپتھ سے مراد یہ نہیں کہ آپ 10 سال لگا دو یا 20 سال لگا دو, آپ کسی سبجیکٹ پر نالج حاصل کرنے کی کوشش کریے ایک نالجبل پرسن کے ساتھ, آپ کو ہر سوال کا جواب اسلام میں الحمدللہ مل جائے گا. تو پولیٹکس کا بھی اسلام میں حصہ ہے. جس طرح نماز کے لیے اسلام میں تعلیمات ہے, جس طرح روزے کے لیے اسلام میں تعلیمات ہے, جس طرح پڑوسیوں کے لیے اسلام میں تعلیمات ہے, اسی طرح سیاسی نظام پولیٹیکل میٹرز میں بھی اسلام میں تعلیمات ہے. یہ واضح بات ہے. اب اس کا جو ان ڈیپتھ نالج رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے ڈیفینیشن کیا دیا ورڈ گرامیٹیکل لیول پر اور کانسیپچل لیول پر پلس پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کس طرح ہو پولیٹیکل لیول پر. وہ ڈیفینیشن آپ ناظرین کے سامنے میں رکھ دوں جو سینئر موسٹ اسکالرز نے رکھا ہے ہمارے سامنے. جی دا ورڈ سیاسہ, دیکھیے سیاست جو پولیٹکس کہا جاتا ہے, یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ پولیٹکس ہمارے بازار میں یا ہمارے بستی شہر ملکوں میں سمجھی جاتی ہے پولیٹکس کر رہا ہے یہ آدمی, مطلب جھوٹ بول رہا ہے, لوگوں کو گول پھرا رہا ہے. پولیٹکس ورڈ اس طرح یوز کیا جاتا ہے دوستوں میں, خاندان میں, رشتہ داروں میں, ارے یہ جھوٹ بول رہا ہے پولیٹکس کر رہا ہے, یہ یہاں ایک بات کر رہا ہے وہاں ایک بات کر رہا ہے, ایسے پولیٹکس. یہ پولیٹکس آپ کا میننگ ہوگا, لیکن ایکچولی پولیٹکس کو اگر اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے یا عربک میں کرتے ہوئے کہا گیا تو سیاست کہیں گے, سیاسہ کہیں گے. اس کا ڈیفینیشن کیا ہے سن لیجئے. The word siyasa comes from a root word called sasa, meaning to become in charge, meaning to become in charge and take care of something in a manner that maintains its well-being. The phrase sawwasahu al-qawm refers to people appointing someone to run their affairs. اب آپ دیکھیں یہ ان ڈیپتھ نالج جن کو اسلام کی اور اسلام کے تمام میٹرز جو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں, اس لیے کہ پولیٹکس اسلام میں جاننے سے پہلے اسلام کیا ہے آپ جان لیں. سمپل رول ہے, اعلموا ان الاسلام هو السنہ والسنۃ هو الاسلام. اسلام پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے, والسنۃ هو الاسلام. ان کی زندگی کو سنت, وے آف لائف کہا جاتا ہے, ایکشن. ان کی سنت, ان کی زندگی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسلام کے سوا کچھ نہیں. یہ بیسک رول ہے. ان الاسلام هو السنہ, اسلام جو قرآن کی شکل میں آیا ہے اس پر پریکٹیکل عمل کر کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عمل کیا اگر لوگ پوچھتے ہیں, وہی کیا جو اللہ نے بھیجا جسے اسلام کہا جاتا ہے. یہ بیسک رول ہے. اب اس اسلام میں سیاسہ جو روٹ ورڈ سے ہے ساسہ, میننگ واضح طور پہ آپ کے سامنے رکھا گیا یہ ہے کہ لوگوں کے افیئرز مینٹین کرنے کے لیے کسی کو انچارج بنانا. ہمارے پاس کہیں گے ریپریزنٹیٹیو, ممبر آف پارلیمنٹ,
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLC, कॉर्पोरेटर, एरिया डिवीजन कर दिया जाता है, म्यूनिसिपैलिटी एरिया का एक लेजिस्लेटिव बना दिया जाता है, असेंबली हल्का बना दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाती है, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव सिलेक्शन करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी जाती है। इस तरीके से इंचार्ज बनाना, लोगों के मैटर्स अफेयर्स को प्रॉपर वे से जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे डील करके उनका रिलीजियस राइट्स दिलाने के लिए, उनके इकोनॉमिकल राइट्स दिलाने के लिए, उनके लिविंग राइट्स दिलाने के लिए, उनके स्पीच के जो राइट्स है वो दिलाने के लिए, जितने भी राइट्स वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में वो दिलाने के लिए, उसका लोगों को एजुकेशन करवाने के लिए, और उनके हक जो उनके जिंदगी का है वहां उस जमीन पर वो जिंदगी गुजारे, इसलिए लेजिस्लेटिव को सेलेक्ट किया जाता है। अब लोगों पे जुल्म होता है, इंचार्ज फैसला करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, लोगों को हक नहीं मिलता, इंचार्ज दिलाएगा वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो इस्लाम में ये है बरक है। अब आप पूछेंगे इस्लाम में है सो दलील क्या आपके पास? वही दलील देते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो बुखारी शरीफ में 3455, मुस्लिम शरीफ हदीस में 1842। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नरेटेड द हदीस फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, यानी 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट्स इस दुनिया में भेजे गए जो सब इस्लाम का प्रचार किए, जिसकी बेसिक नॉलेज क्या थी? अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। रूल्स एंड रेगुलेशन अल्लाह ताला ने जिस कौम के लिए, जिस टाइम पीरियड के लिए चाहा आसान, वो उन्हें अता कर दिया था। आज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो रूल्स हमें अता किए गए वो इस जमाने के लिए और क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए ही आसान रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिस पर अमल कर रहे हैं और उसका फायदा अल्हम्दुलिल्लाह उठा रहे हैं। अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, यानी कौन लोग? बनी इसराइल जिसे कहा जाता है। इजराइल आज एक कंट्री है हमारे पास। ये कौन है इजराइल? ये एक्चुअली हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम इजराइल है, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल, इसलिए कि इनके जनरेशन में, याकूब अलैहिस्सलाम के जनरेशन में कई प्रॉफिट्स को अल्लाह ताला ने भेजा। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, फिर आते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो ये जो चेन चली, इसके बाद सिलसिला आगे बढ़ता गया। कई इस जनरेशन में जो सो पैगंबर आते गए, यहीं पर दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम कई आए। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अब देखिए प्रॉफिट जब आता है तो इस्लामिक बात बताने के लिए तमाम मैटर्स में, वहीं पर ये प्रॉफिट जो पहले के लिए भेजे गए थे, जो इस्लाम की टीचिंग देते थे, उन्हीं में पॉलिटिक्स भी थी, सियासा भी थी, इंचार्ज थे अफेयर्स को रूल करने के लिए उन लोगों के, उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो अल्लाह ने दिया था। हदीस है, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल वर रूल्ड बाय द प्रॉफिट्स, एवरी टाइम वन प्रॉफिट डाइड अनदर प्रॉफिट वुड सक्सीड हिम। इस हदीस में जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, वाज़े है, children of Israel were ruled by prophets. Ruling means what? They were in charge of their affairs. They were doing the siyasa with the root word sasa. उनके अफेयर्स को डील करते थे, उनके साथ नाइंसाफी होती तो इंसाफ का डिसीजन देते थे, जजमेंट देते थे, फैसले देते थे, हक दिलवाते थे, राइट्स देते थे, चाहे मुस्लिम्स हो या नॉन मुस्लिम्स हो, सबके राइट्स वो लोग देते थे। तो इस हदीस से और इस एक्सप्लेनेशन से बात वाज़े हो गई है, इस्लाम का हिस्सा है सियासत। इस्लाम का हिस्सा सियासत वैसे ही है जैसे नमाज के रूलिंग से, जैसे रोजे के रूलिंग से, जैसे ज़कात के रूलिंग से, जैसे पड़ोसियों के हक़ है, जैसे माँ बाप की तालीमात है, जैसे तमाम मैटर्स में तालीमात है, वैसे ही सियासी मामलात में इंचार्ज किस तरह मामलात के, जिस तरह लोगों के अफेयर्स को डील करेगा, फैसले देगा, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन मौजूद है, 100% मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही साफ अंदाज से आप हमें समझाए, पॉलिटिक्स का डेफिनेशन देते हो। और ये बात तो एकदम साफ है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम। ऑब्वियस जी, एक बहुत ही स्ट्रांग एक सब्जेक्ट मैं कह सकता हूं। यानी पॉलिटिक्स नॉट इन द सेंस व्हाट पीपल आर टेकिंग टुडे, आई मीन लाइंग, गोल फिराना, फलां करना, ये करना, आई मीन बीइंग इन चार्ज टू डील द अफेयर्स ऑफ पीपल। जी जी, वो एक अलग मतलब है, लिटरल मीनिंग में आता है। जी शेख, एक पर्सनल सवाल है कि आप पर्सनल ओपिनियन बताइए अपना कि आप इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम को कैसे देखते हैं, या फिर एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एक इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम को उसकी क्या राय रखता है? देखिए, इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम को हमने पढ़ा, हमने इम्प्लीमेंट होते हुए देखा, हमने उसके फ़ायदे देखे। उन लोगों से जो इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में रहे हैं उनको इंसाफ मिला, उनको राइट्स मिले,
ان لوگوں سے جو اسلامی پولیٹیکل سسٹم میں نان مسلمز تھے، ان کی بھی زندگی ہم نے پڑھی. ان لوگوں نے جس میں اسلامی پولیٹیکل سسٹم میں مسلمز تھے انہوں نے بھی حق دیکھا. وہ مسلمز اور نان مسلم جو اسلامی پولیٹیکل سسٹم جس لینڈ پہ تھا وہاں پر مل جل کے فرینڈشپ سے کیسا رہتے وہ بھی ہم نے دیکھا. لوگوں نے اپنی زبانی سنائی. آپ بھی اگر پڑھنا چاہتے تو میں بتا دوں گا، وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے. سبحان اللہ. جب سے اسلامک پولیٹیکل سسٹم پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، مدینہ ہجرت کر کے گئے، مدینہ میں اسلامک پولیٹیکل سسٹم کا امپلیمنٹیشن کا آغاز ہوا. جہاں پر جوز تھے، یہود، کرسچنز تھے، نان مسلمز تھے، مسلمز اس معاشرے میں آئے. دیکھتے ہی دیکھتے مدینے میں ایسا ہولڈ مسلمانوں کا پولیٹیکل سسٹم کا بنا کہ مدینے کی پوری جو کمان تھی، مدینے کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا، سیاسی نظام تھا، وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا. اور آپ میٹرز کے لوگوں کے جو افیئرز ہوتے تھے اس کو ڈیل کرتے تھے. حتیٰ کہ نان مسلمز، جوز آپ کے پاس آتے تھے اپنے میٹرز کو لے کر، مسلمز اپنے پاس آتے تھے آپ کے میٹرز کو لے کر، اور آپ فیصلہ دیا کرتے تھے. الحمدللہ. تو ہم نے دیکھا، ہم نے پڑھا، اور وہ لوگ جو اسلامی پولیٹیکل سسٹم کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں دیکھیں، وہ نان مسلمز کی گواہی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھ سکتے ہیں، وہ مسلمز کی گواہی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پڑھ سکتے ہیں. جس کی ایک مثال میں دوں کہ چاہے اپنے ہو یا باہر کے ہو یا مسلمز ہو، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امپلیمنٹیشن تھا پولیٹیکل سسٹم کا، وہ یوں تھا کہ مدینے میں جب لوگ چوری کر آتے تھے تو چوری کی جو مقدار ہوتی ہے عام طور پہ ایک دینار کی ویلیو ہوتی ہے اپروکسیمیٹلی 4.5 گرامز گولڈ کی. یعنی آج کے زمانے میں دیکھیں اگر اپروکسیمیٹلی سمجھیے آپ 30 سے 40 ہزار کی ویلیو کی اگر کسی نے چوری کی اور ثابت ہو چکا، اسلامی پولیٹیکل سسٹم میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹیشن کر کے بتایا ایگزیکٹلی آدھا دینار یا ایک دینار ہے، کچھ کنفیوژن ہے، آپ انشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں. جب امپلیمنٹیشن ہوا اتنی ویلیو کی چوری کا، تو ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا خاتون فاطمہ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ آئے اور غریب لوگ تھے، اور جب بات طے ہو چکی کہ بھائی یہ اس نے چوری کی ہے، تحقیق کی گئی، ریسرچ کی گئی، معلومات کیے گئے، تحقیقات کی گئی، فیصلہ ہو چکا کہ بھائی اس نے چوری کی ہے، اتنی ویلیو جس پر اسلامک پولیٹیکل سسٹم لاگو ہوگا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاتھ کاٹنے کا آرڈر دیا. جب آرڈر پاس ہوا جوڈیشل سسٹم سے، افیئرس انچارج ہیں آپ، تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا یہ فیصلہ آپ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ ہم غریب طبقے کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ کوئی پولیٹیکل رسوخات والے لوگ نہیں ہیں. تو اتفاق سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑکی ہیں ان کا بھی نام فاطمہ ہے رضی اللہ عنہ. تب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ یہ جو چوری کا الزام جس پر آیا تھا، جو ثابت ہو چکا تھا، وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکی نہیں تھی، لیکن آپ کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا. تب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کہا یہ فاطمہ تمہاری لڑکی ہے جس کو تم سمجھ رہے ہو کمزور طبقے کے، میں نے فیصلہ دیا اگر یہ فاطمہ محمد کی بھی بیٹی ہوتی اور یہ فیصلہ ہوتا، یہی فیصلہ ہوتا جو تمہاری فاطمہ کے ساتھ کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جسٹس پولیٹیکل سسٹم کیوں، اس کے فائدے لوگوں نے دیکھے. چوری کا جو ریشیو تھا، چاہے وہ نان مسلم کا گھر ہو یا مسلمان کا گھر ہو، مدینے میں 0% تھا. گواہی بھی ہم نے دیکھی، ریزلٹ بھی ہم نے دیکھا. آپ نے جیسے پوچھا کہ بھائی آپ کا پرسنل رائے کیا، میری پرسنل رائے نہیں ہے، یہ اسلامک رائے ہے، میں سے ہٹ کے کوئی دوسری رائے نہیں لے سکتا. اور سب سے بہتر زمانہ قرنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، ثم الذین یلونکم، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز کا زمانہ، اس کے بعد کمپینینز کے اسٹوڈنٹس کا زمانہ، اس کے بعد کمپینین کے اسٹوڈنٹس کا زمانہ. یہ 4 زمانوں کے بارے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت ہی پیک لیول پر، بہت ہی آنیسٹی کے ساتھ یہ لوگ جو سو جانے والے ہیں. تو لہذا یہ بات اسلامک پولیٹیکل سسٹم کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، امپلیمنٹ کر کے بتا دیا گیا، رولز اینڈ ریگولیشن دے دیے گئے. اور اسلامی پولیٹیکل سسٹم کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے نان مسلمز اور مسلمز دونوں نے اس کا فائدہ کیا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، یہود جوز کمپلین لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا. حتیٰ کہ پولیٹیکل سسٹم ایسا آپ نے کیا، جوز جو مدینہ میں تھے، مسلم جو مدینہ میں تھے، دونوں کے درمیان ایک پیس ٹریٹی بنائی گئی کہ ہم اس لینڈ پر رہتے ہیں، اس لینڈ کی حفاظت کرنا ہماری تمہاری ذمہ داری ہے، اور یہاں جتنے لوگ رہتے ہیں ہم سبام کی ذمہ داری ہے. اگر مدینے پہ کوئی دشمن حملہ کرتا ہے
پولیٹیکل جو سو جنگ نکال کر یا کوئی اور ریزن کی وجہ سے, تو یہود اور مسلم دونوں کی ذمہ داری ہوگی مدینہ کو ڈیفینڈ کرنا. یہ اسلامی پولیٹیکل سسٹم ہے کہ جہاں پر اپنے سٹیزنز کی سیکیورٹی کے لیے بھی اسلام نے الحمدللہ جو سو ہمارے سامنے تعلیمات پیش کی ہیں. جی ماشاءاللہ. میں نے شیخ سے سوال کیا تھا کہ آپ کا پرسنل اوپینین کیا ہے, لیکن شیخ اور وضاحت کر کے بتایا کہ یہ پرسنل اوپینین نہیں ہے بلکہ اسلام کا پولیٹیکل ویو کیا ہے یہ آپ سامنے رکھے. جزاک اللہ خیر, بہت ہی انٹرسٹنگ آنسر رہا شیخ. شیخ ایک اور انٹرسٹنگ سوال میں کرنے والا ہوں, وہ ہے ریگارڈنگ دا پولیٹیشین. از اٹ اوکے فار اے مسلم ٹو بی اے پولیٹیشین؟ اوکے, یہ ایک سوال ہے. اور اس سے ملتا جلتا ایک اور سوال کل کے ایپیسوڈ کے ساتھ میں جوڑنے والا ہوں, وہاں پر ہم نے جینڈر ایکوالٹی کے بارے میں بات کیے تھے. سو از اٹ آلسو اوکے فار اے وومن, اے فیمیل ٹو بی اے پولیٹیشین, خاص کر کے ہمارے ہندوستان جیسے کنٹری میں؟ آپ نے جو سوال کیا ہے ابھی کہ کیا ایک مسلم کے لیے ارریسپیکٹو لڑکا ہو یا لڑکی, اوکے, مرد ہو یا عورت, کیا سیاست کا کام کرنا یا سیاست کے میدان میں آنا ضروری ہے؟ سب سے پہلی بات کہ جہاں پر واضح طور پہ ہم اس ایپیسوڈ کے پہلے ہی سوال پر جان چکے تھے کہ سیاست اسلام کا حصہ ہے, عام آدمی کی بات نہیں, پروفٹس نے یہ کام کیا ہے تو عام آدمیوں کے لیے بھی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ, سیاست مینس لیڈرشپ, ذمہ داری اٹھانا لوگوں کے افیئرس کی. جب تک کہ آپ کے پاس لیڈر نہیں ہے تب تک کہ آپ کے پاس گائیڈنس نہیں ہو سکتا. یہ تو انسانوں کی بات ہے. قرآن مجید جو اسلام کی اصل ہے اس میں جانوروں کے اندر بھی لیڈرشپ کی بات کہی گئی. سلیمان علیہ السلام, سورہ نمل آپ پڑھ کے دیکھیے, اور ان کا لشکر جب آرمی ان کی گزر رہی تھی, قرآن مجید میں اسٹوری بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک میراکل دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ جانوروں کی بولی سن سکتے تھے, سمجھ سکتے تھے, کمیونیٹ کر سکتے تھے. تو اس موقع پر چونٹیوں کا ایک وہاں سے ریلا جا رہا تھا یا لائن جا رہی تھی, تو جب چونٹیوں کو پتا چلا کہ وہاں سے کچھ آرمی آ رہی ہے, چونٹیوں میں سے ایک چونٹی جو اپنی ذمہ داری کو سمجھ گئی کہ اپنی قوم کے لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے, وہ اٹھ کر کہتی, اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے, چونٹیوں میں سے ایک چونٹی نے اپنے چونٹیوں سے کہا اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ, کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں نہ چاہتے ہوئے کھدن نہ دے. دس از لیڈرشپ. پاور بتاتا ہے. لیڈرشپ یہ چیز ہے کہ جب حالات آ جائیں کوئی نہیں اٹھتا, آپ کے اندر ایبلٹی, آپ کی زبان میں وہ قابلیت ہے, آپ سمجھتے ہیں, آپ کے پاس گٹس ہے, قوم کے ذمہ دار آپ بن جانا. قوم بٹھاتی ہے, بیٹھ جائیے اگر آپ نااہل ہیں اس چیز کے لیے, لیکن آپ کو اٹھنا ہوگا. یہ لیڈرشپ ہے. یہ جانوروں کے اندر بھی بات بتائی گئی ہے. تو جب جانوروں کے اندر بھی ایک لیڈر ہوتا ہے ان کو لے کر چلنے کے لیے, انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے وہ لیڈرشپ ہو. اب رہی بات اسلام میں کیا یہ لیڈرشپ مرد اور عورتیں کر سکتے ہیں, سب سے پہلی بات ہر ایک کی ایک ایبلٹی ہوتی ہے, قابلیت ہوتی ہے, اور اسلام نے سامنے والی کی اس قابلیت کے لحاظ سے اسے ذمہ داری دی ہے, اور سامنے والی کی جو قابلیت ہے اس قابلیت کو پورا سراہا ہے, اس سے بہتر کوئی دوسرا آپشن ہو ہی نہیں سکتا تھا. ٹھیک اسی طرح جس طریقے سے اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ جب عام ہوئی, اور آپ کے انتقال کے بعد, آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد, آپ کی وفات ہونے کے بعد, مردوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کے انچارج بنے, امیر بنے, خلیفہ بنے, لیڈر بنے, روٹ ورڈ کے حساب سے آپ انچارج بنے, اور وہاں سے 2.5 سال تک لوگوں کے افیئرس کو ڈیل کرتے رہے بہت ہی انصاف کے ساتھ. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور آیا, آپ نے 10 ایئرس پولیٹیکل سسٹم کو نبھایا بڑی انصاف کے ساتھ. اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان کا دور آیا, اس کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا دور آیا, اس کے بعد دیگر جو سو امیر معاویہ کا دور آیا, اس کے بعد سسٹم کہیں دور تک چلتا رہا. اب اسلام میں اجازت ہے کیا, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اسٹوڈنٹس, آپ کے کمپینینز نے بتا دیا کہ پولیٹیکل سسٹم کو کیسے امپلیمنٹ کیا تھا, ہم نے جیسے سیکھا ویسے امپلیمنٹیشن کر کے بتا. ویسے امپلیمنٹیشن اگر آج دنیا کے کچھ علاقوں میں اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے, کچھ کنٹریز میں, وہ لوگ بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن سب سے بیسٹ امپلیمنٹیشن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم.
اس کے بعد حضرت ابو بکر کا, حضرت عمر کا, حضرت عثمان کا, حضرت علی کا, اس کے بعد وانے لوگوں کا دور کا. لیکن بیسٹ ہم ٹائم کہیں گے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. لوگوں میں کمی پیشی ہوتی ہوگی, 100% نہیں کر رہے ہوں گے, کچھ باتوں پہ کر رہے ہیں, کچھ باتوں میں نہیں چھوڑ رہے ہیں, لیکن ایک رول ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, ایک طریقہ ہے, ایک سسٹم ہے, جس کو صرف لکھا نہیں گیا, امپلیمنٹ کر کے بتایا گیا, ساتھ ہی ساتھ فائدہ دے کر بتایا گیا. اب اگلا سوال آپ کا ہی کہ کیا خواتین بھی ریپرزنٹیٹیو بن سکتی ہیں, انچارج بن سکتی ہیں؟ اسلامکلی جہاں جہاں ان کو اجازت ہے, جس شعبے میں اجازت ہے, وہاں ضرور انہیں لیڈرشپ دینی چاہیے. جیسے ایجوکیشنل فیلڈ ہے, اسلام میں جہاں دیکھا گیا کہ خواتین کی اتنی بڑی جو ذمہ داری ہے, مرد کو نہیں دی کہ وہ ذمہ داری کہ اپنے وومب میں 9 مہینے تک ایک بچے کو ذمہ پالتی ہیں, برتھ دیتی ہیں, اس کے بعد مزید 40 دن وہ ایک جو سو اس کے لیے کٹھنائیوں کے ہوتے ہیں, تقریباً 10 سے 11 مہینے وہ ایک اٹھاتی ہے, ایک بوجھ, ایک ذمہ داری اٹھاتی ہے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے تو اس کے لیے آسانی بھی کی ہے. کیوں پولیٹیکل لیول پہ کیا ہوتا ہے, انسان کو نکل جانا پڑتا ہے اپنی زندگی کے جو سو وقف کو. ایک عام آدمی کی زندگی اور ایک انصاف پسند پولیٹیشین کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے, کیونکہ انچارج ایک آدمی بن سکتا ہے, ہر کوئی انچارج نہیں بن سکتا. تو جب انچارج ایک آتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, اس کا ٹائم ڈویژن بڑھ جاتا ہے, اس کے لیے ٹائم الاٹمنٹ کچھ اور ہو جاتا ہے. لہذا عورت کے لیے جب وہ ذمہ داری دی گئی تو ان ذمہ داریوں میں کمی بھی کی گئی. ظاہر بات ہے جب آپ ایک وقت پر جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کا جاب اگر 10 گھنٹے کا ہے یا 12 گھنٹے ہیں یا 8 گھنٹے ہیں, ظاہر بات ہے جب آپ گھر کو پہنچتے ہیں تو آپ کو گھر میں وہ کیئر, وہ پروٹیکشن, وہ لو اینڈ افیکشن ملتا ہے اس وجہ سے کیونکہ آپ 8 گھنٹے ہمارے لیے محنت کر کے آ رہے ہیں. آپ پیسہ کما کے لے آ رہے ہیں تاکہ اسکول جا کر بچوں کی فیس دے سکیں, آپ پیسہ کما کر لاتے ہیں تاکہ گھر میں ہم آٹا وغیرہ لا لیں, آپ پیسہ کما کر لاتے ہیں تاکہ ہمارے رہن سہن کے لیے انتظام ہو جائے, گھر کا کرایہ ہو جائے اور آپ گھر کے کپڑوں کا انتظام ہو جائے. آپ کو جو عزت ملتی ہے گھر جانے کے بعد ایک عام طور پہ, کیوں؟ کیونکہ آپ وہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں جو گھر میں نہیں دی گئی. اور آپ اپنا لو اینڈ افیکشن گھر والوں کو اس لیے دیتے ہیں کیونکہ میں بچوں کی پرورش اور دیگر کام کاج کے لیے وقت نہیں دے سک رہا تھا اس ذمہ داری کی وجہ سے, لہذا میری ذمہ داری کی وجہ سے تم یہ ذمہ داری دیکھ رہی ہو, تمہاری اس ذمہ داری کی وجہ سے میں یہ ذمہ داری دیکھ رہا ہوں. ڈویژن تو ہے نا. ایٹ اے ٹائم آپ بچے کو برتھ بھی نہیں دے سکتے, آپ پولیٹیشین بھی نہیں ہیں, آپ انچارج بھی نہیں ہیں, آپ جاب کو بھی نہیں جاتے سکتے, آپ گھر میں بھی نہیں کر سکتے. تو ڈویژن ہے ذمہ داریوں کا. تو جہاں ذمہ داریوں کا ڈویژن ہے اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے اندر کچھ اس لیول کی قابلیت ہے جہاں پر کسی پرٹیکولر فیلڈ میں انہیں ذمہ دار بنایا سکتے تو بالکل بنانا چاہیے. جیسے ایک فیلڈ ہے میڈیکل لائن میں گائنیکولوجسٹ, میں چاہوں گا اس میں صرف اور صرف عورتیں آگے بڑھ کر آئیں انشاءاللہ. اس لیے کہ ایک مرد ڈاکٹر ہے, اس کے سامنے ایک لیڈی ہے, بچے کو جنم دیتی ہے, پردے کے جو سو احکامات ہیں, حیا ایک انسان مرد آدمی پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیوی کے جسم کا کوئی حصہ کچھ دوسرے غیر مرد کے سامنے دکھے. کتنی بہتر بات ہے کہ میکسیمم گائنیکولوجسٹ ہمارے پاس صرف اور صرف لیڈی ہی ہو تاکہ اس سے ڈھیر سارا فائدہ اٹھا جائے اور بہت زیادہ شر سے بچا جائے. کئی کیسز جو تو ہمارے سامنے آتے ہیں جہاں پر غلط معاملات کی باتیں آئے ہیں, تو اس موقع پر کیوں نہیں انہیں انچارج بنایا جا سکتا ہے اس ایجوکیشن سسٹم کا. لڑکیوں کو گائیڈنس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو سو MLA, ممبر آف پارلیمنٹ, MLC بن کر ہی آپ سمجھیں کہ آپ انچارج ہیں. ارے آپ کسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج ہیں تو وہ بھی آپ کے افیئرس ڈیل کرنے کے اندر آتا ہے. کیا منسٹر آف ایجوکیشن نہیں ہوتا, فائنانس منسٹر نہیں ہوتا, ایک ایک ڈپارٹمنٹ کیا نہیں دیا جا سکتا؟ اب ہر ملک کے اندر آپ کو ایجوکیشن منسٹر بننا ہے تو ممبر آف پارلیمنٹ بننا ہوگا, الیکٹ ہونا پڑے گا, تب جا کے آپ بن سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ IPS آفیسر ہوتے ہیں, کیا وہ MP بننا ضروری ہے؟ IAS آفیسر ہے, کیا وہ MLA بننا ضروری نہیں ہے نا. اس لیول پر جا کر قوم کے افیئرز کو بھی ڈیل کیا جا سکتا ہے. تو لہذا جہاں بیسک رول ہے, ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے, ایک ذمہ داری دینے کی وجہ سے دوسری جگہ آسانی کی گئی, چھینی نہیں گئی, آسانی کی گئی تاکہ آپ کم سے کم وہ ذمہ داری 100% نبھا سکیں. تو جو ذمہ داری ایک لڑکی, ایک خاتون, ایک عورت 100% فل فلیج نبھا سکتی ہے وہ اسلام میں بتا دیا گیا ہے. تو جس فیلڈ میں ان کے بتایا گیا ہے وہ فیلڈز میں عورتوں کو ہی آنا چاہیے. جی مطلب ایک دم ٹو دا پوائنٹ بتائے ہیں,
اور یہ آنسر مجھے لگتا ہے کہ ہر انڈین کو سننا چاہیے انشاءاللہ. بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ رہا یہ کویشچن اینڈ آنسر سیشن الحمدللہ. شیخ ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا. ابھی تک جتنے بھی کویشچن آنسرز ہم یہاں پر ڈسکس کیے اٹ واز سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو اسلامکل پولیٹیکل سسٹم, اسی سے ملتا جلتا تھا. اب یہاں پر ایک اور ایسپیکٹ لے کے آئیں گے, انڈین پولیٹیکل سسٹم. یہاں پر چلتا ہے ڈیموکریسی, ڈیموکریٹک کنٹری ہے, دیٹ از ٹو دا پیپل, آف دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. جی تو یہاں پر ایک مسلمان کو اس ڈیموکریٹک سسٹم کو کیسے دیکھنا چاہیے, کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے ہمارا ایز اے مسلم ڈیموکریٹک رولز کی طرف؟ دیکھیے بیسک چیز یہ ہے, ڈیموکریٹک رول جو یہاں پر ہیں اس میں الحمدللہ ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ان کی مذہبی آزادی ہے. یہ ہر مذہب کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی عبادت, آپ کے طریقے, آپ کا کلچر, آپ کا پہننا, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کی عید, ہر چیز کی اجازت ہے. جب میرے لیے اس چیز کی اجازت ہے, میرے لیے یہاں پر رائٹس ہیں, میرے لیے یہاں پر سیکیورٹی ہے, میرے لیے یہاں پر فریڈم آف اسپیچ ہے, میرے لیے یہاں پر فریڈم آف ایجوکیشن ہے, جب میرے تمام حقوق جو میرے مذہب کے حساب سے میں چلنے کے لیے یہاں پر ہوں, تو مجھے کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے یہاں کے لوگوں سے. کیوں آپتی ہوگی, کیوں پھر اتنا فضل, پازیٹیو اپروچ رکھوں گا میں. اور رہی بات جس ملک میں رہ رہا ہوں, اس ملک کا جو قانون ہے, اس ملک کا جو جوڈیشل سسٹم ہے, اس سے ابائڈ کرنا ہی پڑے گا. یعنی اگر یہاں پر کوئی مسلمان کرائم کرتا ہے, جوڈیشل سسٹم تو اس کو سزا ایسے ہی ہوگی. جب تک یہاں رہ رہے ہیں وہاں کے جوڈیشل سسٹم کو ماننا پڑے گا نا. اور جب آپ ہیں تو یہاں کے جوڈیشل سسٹم کو مانیں گے, کیونکہ آپ کو جب فریڈم دیا جا رہا ہے, اس فریڈم کا غلط استعمال کر کے آپ جو سو کوئی غلط کام کریں گے جو یہاں کے جوڈیشل سسٹم سے ٹکراتا ہے, تو پھر ظاہر بات ہے آپ کے اوپر کرمنل کیس جو یہاں کے جوڈیشل سسٹم سے کیا جائے گا, اس کو پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. تو ایز اے مسلم الحمدللہ میری یہاں پر تمام فریڈم سے تمام رائٹس مجھے مل رہے ہیں, مجھے کوئی آپتی نہیں ہے. اسی طرح تمام مسلمانوں کو, دوسرے مذہب کے لوگوں کو, یہاں کا سسٹم ہی ایسا ہے, مل جل کر رہو, اپنی اپنی آزادی کے ساتھ رہو. جب اتنی ہمیں اجازت ہے, جیسے پہلے ایپیسوڈ میں بھی آپ کو کل کے بتایا گیا تھا, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نان مسلم جو رول کرتے تھے یہاں پر, نجاشی, ان کے بعد مسلمانوں کو بھیجا تھا تاکہ وہاں پر تمہارے لیے سیکیورٹی ہے, وہاں کے رہنے میں, وہاں کے بادشاہ تمہارے لیے رائٹس دے گا, فریڈم دے گا ریلیجن کا, جاؤ وہاں رہو تب تک کہ یہاں پر آپریشن ختم نہ ہو جائے مکے میں. تو وہاں تھے وہ لوگ جب تک کہ یہاں پر آپریشن جب نارمل ہو گیا تو واپس پلٹ کر یہاں پر آ گئے. تو یہ بیسک رولس ہے الحمدللہ. الحمدللہ بہت بڑی بات ہے, اور سب کو اس کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے. جی شیخ ایک اہم سوال میں پوچھنا چاہوں گا. ابھی تو ہندوستان کی بات آ گئی, ڈیموکریٹک کنٹری کی بات آ گئی, ابھی ایک مسلمان کا جو پولیٹیکل ویژن ہے وہ پولیٹیکل ویژن کیا ہونا چاہیے, اور اس ڈیموکریٹک کنٹری میں اس پولیٹیکل ویژن کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تک ہر انسان کو چاہیے دوسرے انسان کے لیے انسانیت کا رویہ کرے. پہلی چیز, پولیٹیکل سسٹم کیا ہے, تمام انسانوں کے ساتھ انصاف ہو, ان کا حق ملے. دس از پولیٹیکل سسٹم. اس سے ہٹ کے کیا ہے بولیے آپ, جانوروں کا بھی حق دیا جاتا ہے پولیٹیکل سسٹم میں, کہ ہمارے پاس مور جو جانور ہے اور ہرن جو جانور ہے اس کو مارنا بھی منع ہے. ٹائیگر کو کوئی شکار نہیں کر سکتا, جانوروں کے بھی حق ہے نا یہاں پر. یہ اور بات ہے, کوئی مور کا گارلینڈ پہن لے, یہ اور کوئی الگ بات ہے, لیکن یہاں پر حق تو ہر ایک کا دیا گیا ہے نا. تو پھر ان کے اوپر کیس کیا جائے گا. سلمان خان جیسے بالی ووڈ کے سپر اسٹار جسے کہا جاتا ہے, ہمارے قریب تو نہیں ہے, ان کے اوپر جو سو ہرن کو شکار کرنے میں کیس کیا گیا. تو جانوروں کے بھی حق ہے. تو جانوروں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, انسانوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو, اسی پولیٹیکل سسٹم کہا جاتا ہے. تو جب جانوروں کا حق ہے اور انسانوں کو حق دیا جا رہا ہے, پولیٹکس یہی تو ہے کہ سیاسی نظام کے تحت آپ سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں. تو اب ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے محبت رکھنی چاہیے, اس کے فریڈم آف اسپیچ کے لیے, اس کے فریڈم آف ریلیجن کے لیے, اس کے فریڈم آف ایجوکیشن کے لیے, اس ایجوکیشنل رائٹس کے لیے, اس کے لیونگ رائٹس کے لیے, اس کے کھانے پینے کے رائٹس کے لیے, ہر ایک کو جو سو رکھنا چاہیے. اب میں یہ چاہوں گا ایز اے مسلم کہ بھائی لکم دینکم ولی دین جو قرآن میں کہا گیا, آپ جیسے جینا چاہتے ہیں, جو میں جیسے جینا چاہتا ہوں مجھے جینے دیجیے. تو یہ جو ویو پوائنٹ آج انڈیا کے اندر تھوڑا سا نیرو مائنڈڈنس کی وجہ سے جس سے تنگ کیا جا رہا ہے, مشکل کیا جا رہا ہے, میں چاہوں گا یہ نیرو مائنڈڈنس اور ریڈیکلائزیشن جو کیا جا رہا ہے یہ دور ہو جائیں. ایز اے مسلم میں یہی چاہوں گا کہ بھئی آپ جیسے چاہنا چاہے جیئے. ہاں
میرے عمل کرنے سے، میں جس دین پر عمل کر رہا ہوں اللہ کی ہدایت سے، اس میں جو جو فائدے ہیں وہ آپ کو فائدے بتانے کا بھی مجھے ہے آرٹیکل 25 کے ذریعے کہ بھئی یہ فائدہ ہے. دیکھو اب آپ کے اختیار کی باتیں، آپ چاہے اس طرف آئے یا نہ آئے، میں آپ کو کمپلشن نہیں کر سکتا، نہ میں خود اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو کمپلشن کر سکتا ہوں. یہ آپ کے اختیار کی بات ہے، آپ جو چاہے کریں، جو چاہے کریں. اب تصور کر کے دیکھیے، آپ ہندوستان کے اندر ایک ایسی کمیونٹی بھی ہے جو ان کے پاس ایک مرد آدمی کو ٹوٹلی نیکڈ، جس کی آنکھ میں کوئی کپڑے نہیں ہوتے، اس کو بھی وہ لوگ دھارمک سمجھتے ہیں، اس کی جو سو پوجا کرتے ہیں، ان سے آشیرواد دیتے ہیں. آپ کے اختیار کی بات ہے بھائی. لیکن میرے قریب اگر وہ چیز میں نہیں کرنا چاہتا تو آپ مجھے اس کام کے لیے کمپلشن نہیں کر سکتے. نہ میں آپ کو کمپلشن کر سکتا ہوں کہ ایسا مت پھرو، کپڑے پہن کر ہی پھرو. فورس نہیں ہے. فورس نہیں ہے. تو ہر ایک کے حقوق ہیں، اور جس کنٹری میں جہاں پر ہر ایک کو حقوق مل رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ہم اسی پر اطمینان پہ رہیں گے. یہی تو انڈیا کا جو ایک خاص بات ہے، ایتھوس ہے کہ ملٹیپل ریلیجیس کے لوگ اور ویو پوائنٹ کے لوگ یہاں پر رہتے ہیں پریکٹس کرتے ہوئے. اور یہ جو پریکٹس کرنے کی آزادی ہے، اس کو جو لوگ چھیننے کی کوشش کریں گے تو ایکچولی یہ ڈیموکریسی پہ حملہ ہے. فریڈم آف ریلیجن یہاں کی کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا کہ بھئی آپ جو کرتے کرو، آپ جیسا چاہتے جو، لیکن یہاں کے لا کو آپ اگینسٹ نہیں کر سکتے. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ تم حجاب نہیں پہن سکتے، تم یہ نہیں کھا سکتے، تم وہ نہیں پی سکتے، تم یہ نہیں کر سکتے، تو ڈیموکریسی میں جس چیز کی اجازت ہے یہاں کے لاز میں، ایسا کہنا کیا یہ لا کے اگینسٹ ہوگا یا لا کے فیور میں ہوگا؟ ظاہر بات ہے آپ لا کے اگینسٹ میں کر رہے ہیں، جبکہ کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکلز دیے گئے کہ اس کے اپنے مذہب پہ چلنے کی آزادی ہے. آپ بول رہے ہیں مذہب پہ تو نہیں چلے گا، اگر میں کہہ رہا ہوں تو یہ مذہب پہ نہیں چلے گا، تو مطلب یہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہے کانسٹیٹیوشن کے، میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں، فیور میں بات نہیں ہوتی. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو نہ جانے کتنے لوگوں کا آج ذہن بن گیا جو اس طریقے کی بات کریں تو ایکچولی وہ ڈیموکریسی پہ حملہ ہے ہندوستان کی. تو جب ڈیموکریسی کو اگر سیکیور رکھنا ہے، ہر ایک کے فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ریلیجن کو سیکیور کرنا ہوگا. یہ گورنمنٹس کی ذمہ داری ہے، یہ پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے جنہیں انچارج بنایا گیا ہے. یونٹی ان ڈائیورسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ ہمیں یہاں پر ایک پولیٹیکل ویژن کو سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. جزاک اللہ خیر. بہت سارے انفارمیشن ہمیں ملے شیخ ریگارڈنگ پولیٹکس اینڈ اسلام. شو ختم کرنے کا وقت ہو چکا ہے. الحمدللہ بہت سارے باتیں ہمارے سامنے آئیں اور بہت سارے باتیں ابھی باقی ہیں، بٹ نو پرابلم. انشاءاللہ جتنے انفارمیشن ہمیں ملے، ہمیں ان انفارمیشن کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں. شیخ شو ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے گھر بیٹھے درشک حضرات کو آپ ایک اور بار آج کے اس ایپیسوڈ کا ایز اے کنکلوژن آپ کچھ نصیحت کریں ہمارے آڈینس کو. جی الحمدللہ اگر آپ ان ڈیٹیل اگر اس ٹاک کو دیکھے ہوں 20 یا 25 منٹ جتنا ایپیسوڈ ہیں، تو آپ کو اس میں واضح طور پہ اندازہ ہو جائے گا کہ اسلامک پولیٹیکل سسٹم ایک چیز ہے جس کا وجود ہے، جس کو امپلیمنٹ کیا گیا، جس سے مسلمز نے فائدہ اٹھایا، جس سے نان مسلمز نے فائدہ اٹھایا، جس میں انصاف کیا گیا. پروفٹس نے رول کیا، پروفٹس کے بعد لوگوں نے رول کیا، اور اس کے علاوہ دنیا کے کئی حصوں میں آج رول کیا جاتا ہوں گا. ناٹ 100%، کچھ باتیں جو کرنا چاہتا ہے وہ رولر کی اختیار کی بات ہے. رہی بات ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں، ڈیموکریٹک کنٹری میں، یہاں ہمارے لیے ریلیجیس فریڈم ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، رائٹس آف ایجوکیشن ہے، رائٹس آف لیونگ ہے، رائٹ ٹو ایٹ ہے، ہر چیز ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشن میں آپ کے میرے ہر ایک کے جو رائٹس، ہر مذہب والوں کے جو رائٹس ہیں، اس رائٹس کو سیکیور رکھنا یہی ڈیموکریسی کو یہاں کے سیکیور رکھنے کے لیے ضروری ہوگا. یہی بیسک پیغام آپ کو دینا تھا کہ بغیر کسی اختلاف کے، بغیر کسی دشمنی کے، ایک دوسرے کے لیے لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، لیکن ایک دوسرے کے رائٹس کا خیال رکھیں. انسانیت جو چیز ہے وہ انسانیت کا خیال رکھیں. لیکن یہ کانسیپٹ بھی واضح ہو جائے کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں اسلام الگ ہے، انسانیت الگ ہے، یہ غلط کانسیپٹ ہے. اس پر بھی ایک ڈیٹیل شاید شو آپ کے سامنے آئے گا. یاد رکھیے جس طرح سیاست اسلام کا حصہ بتایا گیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پڑوسی، ماں باپ، رشتہ دار، بیوی، بچے، ہر ایک کے لیے تعلیمات ہے، ویسے ہی انسانیت اسلام کا حصہ ہے. میں اگر کسی میرے ایک نان مسلم بھائی کے ساتھ، چاہے وہ رمیش ہو یا جو سو جارج ہو یا جان ہو، اگر میں کسی کو ایک پانی کی گلاس آفر کرتا ہوں، یہ میرا اسلام ہے، یہ میری انسانیت نہیں ہے.
یہ میرے اسلام ہے جو مجھے انسانیت سکھاتا، اس وجہ سے میں کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے، وہ مجھ سے خوش ہو جائے. یہ ہے میری انسانیت، میرا اسلام، میری نماز، میرا اسلام، میری سیاست، میرا اسلام، میرا جینا، میرا اسلام، میرا مرنا، میرا اسلام. یہ ہمارے اس پروگرام کا بنیادی مقصد ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ. یہاں پر شیخ کنکلوژن میں یہ بتائے کہ اگر وہ کسی کو ایک گلاس پانی اگر کسی دوسرے مذہب کو دینا چاہیں گے، یہ ان کا اسلام ہے، انسانیت نہیں ہے کہہ رہے ہیں، ہیومینٹی نہیں ہے، لیکن اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے، کیونکہ وہ ہیومینٹی میرے اسلام کا حصہ ہے. جی 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 دیکھیں گے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم اسی پر ایک شو بنائیں گے کہ واٹ از ہیومینٹی انشاءاللہ. تو شیخ شو ختم کرنے کا وقت ہو چکا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا الحمدللہ جتنے بھی انفارمیشن ہم نے کلیکٹ کیا ضرور ہم دوسروں تک اسے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ بس اس ایفرٹس کو انشاءاللہ قبول کرے. میں ہمارے درشک حضرات کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے. آنے والے ایپیسوڈز میں بھی ایسے ہی بہت سارے عمدہ ٹاپک ہم کور کرنے والے ہیں. محمد کاظم صاحب ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ آنے والے ایپیسوڈز میں بھی. تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ہدایت دیں اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہمارے آج کے گیسٹ محمد کاظم صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا نتھنگ مچ پروڈکشنز کی طرف سے اور یو چینل کی طرف سے کہ آپ یہاں پر آئے، اچھی باتیں کہنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں پر تیار ہو گئے. جزاک اللہ خیرہ. دوستوں اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملیں گے، تب تک آپ اپنے دوست نتاز علی کو یہاں سے جانے کی اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.